अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, आज एक नया सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम है किताबी बातें। हम अक्सर सुनते हैं जब भी कोई डिस्कशन हो रही होती है तो वो लोग कहते हैं कि यार ये क्या किताबी बातें कर रहे हो, कोई प्रैक्टिकल बात करो। गोया के किताबी बातें जो हैं वो प्रैक्टिकल नहीं समझी जाती। तो ये एक बहुत ही अजीब-सा एक मिसकॉन्सेप्शन है, जिसको मैं समझ रहा था कि हमें थोड़ा-सा एड्रेस करना चाहिए कि बातें तो जो किताबी होती हैं, वही तो प्रैक्टिकल बातें होती हैं। लेकिन हमने एक अजीब-सा हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स बुक्स और द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, वो मेरा ख़्याल है कि अब चेंज होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किताबों ही से जो सिविलाइज़ेशंस हैं, वो तरक्की करती हैं। अगर हम अपनी हिस्ट्री भी देखते हैं, तो जब तक हमने किताब को पकड़े रखा, तो उस वक़्त तक हम दुनिया में छाए रहे। लेकिन जब हम किताब से दूर हुए, तो आज वही हाल है कि जो सब देख रहे हैं। तो ये एक सिलसिला है जो मैंने सोचा कि हम एक सीरीज़ के तौर पर शुरू करना चाहिए। होगा ये कि हम मुख्तलिफ़ किताबों से मुख्तलिफ़ लोगों की जो बातें हैं, वो उनको सिलेक्ट करके आप तक पहुँचाएँगे और कोशिश करेंगे कि एक जो टू वे ट्रैफ़िक है, एक इल्म सीखने की जो एक हमारी सही है, वो आगे बढ़ सके और हम कोशिश करें कि हम भी अपने आप को एक जो इंटेलेक्ट है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें और उससे आपके साथ भी एक इंटरेक्शन जो है वो होगा और हम टू वे ट्रैफ़िक के ज़रिए ये काम कर सकेंगे। तो ये किताबी जो बातें हैं इनका सिलसिला जारी रहेगा और आज का जो पहला प्रोग्राम है तो मैंने सोचा कि सबसे बड़ी बात जो है वो सबसे बड़ी किताब जो है वो अल किताब है, वो अल कुरान है। तो आज की जो बात है वो हम कुरान ही के सिलसिले से करना चाहेंगे और मेरा मकसद सिर्फ ये होगा कि हम कुरान की जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनको आहिस्ता-आहिस्ता कभी न कभी हम उनको टच करते रहा करेंगे, बाकी किताबों का भी ज़िक्र करेंगे। लेकिन जो अल किताब है, उसका सबसे पहले हम ज़िक्र करेंगे और ख़ास तौर पे जब अल किताब की बात आती है, अल कुरान की बात आती है, तो मैं समझता हूँ कि जो उसमें मेरे नज़दीक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हैं, जो अल्लाह ताला ने कही हैं, वो ज़िक्र इलाही है। और ज़िक्र इलाही का जब हम उसको ज़िक्र करते हैं, तो उसका बेसिकली मतलब ये है कि हम अल्लाह को याद कैसे करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, यानी मुझे याद करो ज़िक्र कसीर के ज़रिए। अब ज़िक्र कसीर क्या है? यानी वो ये भी कह सकता था कि मुझे याद करो ज़िक्र के ज़रिए, लेकिन कसीर का जो लफ्ज़ है, वो साथ इस्तेमाल किया गया चैप्टर 33 में और आयत 41 है, उसमें अल्लाह ताला ने ये कहा कि मुझे याद करो ज़िक्र कसीर के ज़रिए। फिर अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ये इरशाद है कि जो ज़िक्र करने वाले लोग हैं और जो ज़िक्र करने वाले नहीं हैं, उनका यही फ़र्क है जो कि एक मुर्दा और ज़िंदा का फ़र्क होता है। यानी जो ज़िक्र करने वाला है वो ज़िंदा है और जो ज़िक्र नहीं कर रहा वो ज़िंदा नहीं है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, कितना बड़ा एक मैसेज है जिसमें हमें इसके ऊपर ख़ास तौर पे एम्फसाइज़ करने की ज़रूरत है। जो ज़िक्र इलाही है, देखिए इसके मुख्तलिफ़ कॉनोटेशंस हैं। ज़िक्र इलाही के लिए आपको किसी स्पेशल टाइम की ज़रूरत नहीं है, किसी स्पेशल पोज़ीशन की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी जगह, किसी भी वक़्त अल्लाह को याद कर सकते हैं और उसका वादा भी ये है कि फ़ज़्कुरूनी उज़कुरकुम, कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँ। तो जब ये इतनी बड़ी गारंटी, इतनी बड़ी एश्योरेंस जो है, वो अल्लाह ताला दे रहा है, तो फिर इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि हमें अल्लाह ताला को जब भी हम चाहें कि वो हमें याद करे, तो आप उसको याद करना शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब है कि वो आपको याद कर रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ अहादीस के ज़रिए, मुख्तलिफ़ हवालों से ये कहा है कि जब अ, ये एक बल्कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मेरा बंदा मुझे याद करता है और उसके जो होंठ हैं, वो हिलते हैं, तो वो जो बंदा है, वो उसकी जो तमाम सही है, वो उसको नोटिस किया जा रहा होता है और जो भी वो बात करता है, जो भी उसको ज़िक्र करता है, ये अल्लाह ताला के जो हदीस कुदसी है, उसमें उसने कहा कि वो उसको बचा रही होती हैं मुख्तलिफ़ पनिशमेंट्स के ज़रिए, जो भी उसका ज़िक्र कर रहा होता है, उसको उसका फ़ायदा मिल रहा होता है और ये तिर्मिज़ी में और इब्न माजा दोनों में ये हदीस मौजूद है। फिर देखिए कि नमाज़ को भी कहा गया कि अस्सलातु ज़िक्री, ठीक है ना? कि जो नमाज़ है वो मेरा ज़िक्र है।
تو اس کو بھی ہمیں نماز کو بھی ذکر کے طور پر ہمیں لینا چاہیے۔ اور پھر مختلف چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ اس میں قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کی ریسیٹیشن جو ہے یہ بھی اس کے ذکر میں آتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ذکر جو یعنی آپ ذکر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریممبرنس آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن پاک میں کم از کم 55 جگہوں پہ تو میں نے نوٹس کیا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی بات کی ہے اور اس کی امپورٹنس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب قرآن پاک کا پڑھنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور پھر اس کے اوپر غور و فکر کرنا، یہ بھی ذکر ہے۔ تو ہر لحاظ سے ذکر جو ہے یہ ایک بڑی، اس کی کونوٹیشنز بہت زیادہ ہیں، اور اس میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم اس کا ذکر کرتے جائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں اس کا ذکر کرتا جا رہا ہوں، میرے سب کام ہوتے جا رہے ہیں۔ اور قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ یہ فرمایا۔ اب دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے یاد کرو، اس طرح یاد کرو کہ اس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، اور وہ شدہ ذکر ہے لیکن تھوڑا سا زیادہ کر لیا کرو۔ اور پھر جو 21ویں سپارے کی جو پہلی آیت ہے سورہ عنکبوت کی جو آیت ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز قائم کرو، قرآن پاک کو بھی پڑھو، سب کچھ کرو، لیکن جو میرا ذکر ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا شدت سے چاہتا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہمیں مختلف طریقوں سے، مختلف دن کے اوقات کے حوالے سے مختلف دعائیں سکھائی ہیں، مختلف لیولز کے اوپر ہمیں بتایا گیا کہ آپ مختلف جگہوں کے اوپر کیسے اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا ہمیں ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے۔ ان کا ایک یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف ذکر کر لیا تو بس یہ کافی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ بھی ہمیں دیا ہے۔ اور یہ جو بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے بھی ہم اس کا ذکر کریں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کی جو ریممبرنس ہے اس میں اپنی زبان کو تر رکھیں، کیونکہ فرمایا گیا نا کہ آپ کی جو زبان ہے وہ جتنی زیادہ تر رہے گی اللہ کے ذکر سے، اتنا ہی زیادہ آپ کا جو رتبہ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ جو ذکر کی ایک بات ہے، اس میں بہت سارے مطلب کہ یہ تو بہت لمبا ایک پروگرام اس کے اوپر کرنا پڑے گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مثلا سبحان اللہ اگر آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنا پرفیکٹ ہے، پھر آپ الحمدللہ اس کی آپ اس کی پریز کرتے ہیں، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کو آپ دیکھ لیں کہ اللہ از دا گریٹسٹ، آپ اس طرح کے جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، ان کا اتنا بڑا مقام ہے۔ استغفر اللہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ کو کتنی زیادہ اس کی جو مختلف جہتیں ہیں اس میں آپ انٹر ہو جاتے ہیں۔ پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کا ایک ایسا کلمہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ مانگو اس سے، یہ 99 مصائب کا حل ہے، اور جس میں سب سے چھوٹا غم ہے۔ اب جس کو چھوٹی چھوٹی کوئی تکلیف ہے تو وہ کیوں نہیں پڑھتا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جس میں آپ کو پتہ ہے، یقین سے کہا گیا ہے کہ اس میں مختلف جو مصیبتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، جن میں سب سے چھوٹا غم ہے۔ تو جس کا غم ہے وہ پڑھے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ پڑھے نا رب اللہ۔ قرآن پاک میں یہ ایشورنس دی گئی ہے کہ جو رب اللہ کہیں گے ان کو نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی ان کو حزن ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پہ یہ بتایا کہ آپ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، مثلا یہی جو الفاظ ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں، اور اسی طرح جو دوسرے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ زبان کا نور ہے، اور یہ قیامت والے دن جو سکیل ہوگا اس کے اوپر اتنے ہیوی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ان میں جو ایک ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ جو چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، کیوں نہیں ہم پڑھتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم ان کو اپنا حرز جاں بنا لیتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم ان کو اپنی زندگی کا اڑنا بچھونا بنا لیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ مجھے یاد آ رہا ہے فرمایا کہ جو شیطان ہے وہ آپ کے دل کو انسرکل کر رہا ہوتا ہے، جو بنی آدم ہے اس کے، جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ وڈرا کر جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جب آپ نگلیکٹ فل ہیں، جب آپ اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کو بہت سے ایول
سجیشنز دے رہا ہوتا ہے، ایول کاموں کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ودرا کر جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ یہ کہا گیا کہ میں یاشوان ذکر رحمان نقیض لہو شیطان فہو لہو کرین، کہ جب آپ ذکر نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک شیطان کو آپ کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، وہ بہت قریب رہتا ہے پھر آپ کے۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ کہا کہ جو لوگ اعراض برتتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قیامت والے دن نہ شروع ہوں، کہ ان کا حشر یہ ہوگا کہ ہم ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آپ اندازہ لگا لیں، اور پھر وہ پوچھے گا کہ یا اللہ، میں تو وہاں پہ دنیا میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، میری تو نظر بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تمہیں میری نشانیاں نظر نہیں آ رہی تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں دیکھنے کی قوت نصیب نہیں تھی، تم دیکھ نہیں رہے تھے میری نشانیوں کو، لہذا تم یہاں پہ اب نابینا کے طور پر ہی رہو گے۔ اچھا، آپ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے یاد کرو بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، کروٹوں کے بل، جس طرح بھی ہو سکے یاد کرو۔ تو کتنی آسانی ہمیں دے دی کہ اس کے لیے کوئی پیٹرن نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ایون وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ آرام سے جہاں پہ چاہیں آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے، کتنی امپورٹنٹ باتیں ہیں یہ ساری۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو سارا بتا سکوں، لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول طے کر دیا ہے کہ جو شخص بھی دنیا میں طمانیت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو اس کے ذکر میں طمانیت ملے گی، اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دل طمانیت اگر پا سکتے ہیں تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی سٹیٹس ہے، کچھ بھی آپ کو طمانیت نہیں دے گا سوائے اللہ کے ذکر سے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو ایک اصول دے دیا گیا کہ زندگی میں اگر کسی نے سکون سے زندگی گزارنی ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے۔ میں چند فوائد آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے علاوہ یہ ہیں تو خیر بے شمار فوائد ہیں اس کے، لیکن سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے امپورٹنٹ قسم کے فوائد ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کے دل کے اوپر جو زنگ ہوتا ہے وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ آہستہ آہستہ جب فیل کرتے ہیں کہ آپ کے جو دل کے اوپر زنگ لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سٹینز اس کے اوپر لگے ہوئے تھے، وہ انکور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کلین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قرب میں چلے جاتے ہیں، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے تقرب اللہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ آپ کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ڈے آف دا ججمنٹ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں لے لے گا۔ جو ذاکرین ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے سائے کے، اس کے جو تخت ہوگا اس کے سائے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ایک اور جو سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے کہ جب آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ آپ کو بھی یاد کر رہا ہے، کیونکہ اس کا یہ وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا۔ تو اس لیے پھر آپ کے لوگ حاسدین ہیں، آپ کے دشمن ہیں، جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے، پھر آپ کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا، آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی دشمن چھیڑ نہیں سکتا۔ تو یہ ایک اور فائدہ ہے۔ پھر آپ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ اس کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک گریٹیچیوڈ، سینس آف گریٹیچیوڈ جب آپ کے آتی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میرے شکر گزار بندے کم ہیں، وہ قلیل تعداد میں ہیں، تو وہ جو ہے وہ آپ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، اگرچہ وہ قلیل ہیں لیکن آپ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ کی جو دل ہے اس کو اس سے زندگی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ ابن تیمیہ، مجھے یاد ہے کہ ابن تیمیہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اسی طرح جو دل ہے، جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، وہ بھی پانی میں جو مچھلی کے بغیر ہے وہ اس کی وہ ویلیو ہے، ماہی بے آب ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیے کہ اس کی کیا ویلیو ہوگی۔ تو اس لیے یہ بہت بڑے فوائد جو ہیں ان میں سے یہ چند فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس میں جس کو کوئی غم ہے، جس کو کوئی تکلیف ہے، کوئی ڈسٹریس ہے، انگزائٹی ہے، وہ اس سے نجات مل سکتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، پھر آپ ربنا اللہ پڑھیں۔ جب ربنا اللہ پڑھیں گے، اس کا ورد کریں گے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان لوگوں کو
फिर ना हुज़्न होगा, ना कोई गम होगा। आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स जब आएँगे तो आप ये पढ़ेंगे तो आपको कोई फ़िक्र नहीं होगा। ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ नहीं आएगी, तकलीफ़ आएँगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी में से जब आप तकलीफ़ में से अल्लाह के साथ गुज़रेंगे तो वो आपके लिए बिशारत बन जाएँगी, आपको मसला ही नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला जो है वो उसने ज़ाकिरीन का स्पेशल ज़िक्र किया है। ये भी आपको उस कैटेगरी में डाल देगा कि जिसका अल्लाह ताला ज़िक्र कर रहा है। फिर इसके अलावा देखिए कि आप जब ज़िक्र करते हैं, तो सिर्फ़ आपकी ज़ुबान ही ज़िक्र नहीं कर रही होती, वो आपके जिस्म के जो बाकी अज़ा हैं, वो भी उस ज़िक्र की बरक़ात के अंदर आ जाते हैं, उसको उनको समेटना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक एक खूबसूरत एक ऑप्शन है कि जिसको आपको अपनाना चाहिए और इंशाअल्लाह आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, आपकी भी अल्लाह ताला कबूलियत करे और हमारी भी दुआएँ अल्लाह ताला कबूल करे और हमें ज़ाकिरीन में शामिल कर ले। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा था कि मैं उसका ज़िक्र करता जा रहा हूँ, मेरे सब काम होते जा रहे हैं और सबसे बड़ी एज़ाज़ की बात यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।